अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इल्म ग़ैब के हवाले से हमारी गुफ्तगू चली थी। पिछले प्रोग्राम के अंदर आपके सामने कुरान मजीद में से वो दलाइल पेश किए गए थे जिनसे ये साबित होता था कि आलिमुल ग़ैब सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़ात है। अल्लाह के अलावा और किसी को भी इल्म ग़ैब नहीं है और ना ही किसी को आलिमुल ग़ैब कहा जा सकता है। हमारे मुआशरे में चूँकि ऐसे लोग पाए जाते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल ग़ैब कहते हैं या अताई इल्म ग़ैब का दावा करते हैं या और इस तरह की बात करते हैं जिससे वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म ग़ैब था। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि ख़ास दलाइल कौन से हैं जिनसे ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ैब का इल्म नहीं था। तो इसको तीन अंदाज से पेश किया जाएगा। बाज़ दलाइल तो वो हैं कि जिससे ये साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माजी में इल्म ग़ैब नहीं था। दलाइल की दूसरी किस्म ये होगी कि जिनसे ये साबित होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाल के अंदर भी इल्म ग़ैब नहीं था। और दलाइल की तीसरी किस्म उनसे ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तक़बिल में भी इल्म ग़ैब नहीं था। हम इब्तिदा करते हैं उन दलाइल से जो माजी के मुतल्लिक़ हैं। सूरत यूसुफ़ की मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन। हमने आपको बेहतरीन किस्सा जो है वो बयान किया है, इसलिए कि ये कुरान हमने आपकी तरफ वही किया है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अगरचे आप इससे पहले इससे ला इल्म थे, आपको नहीं पता था। तो ये यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो किस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही किया, इसको अहसनुल क़सस करार दिया। लेकिन ये बयान करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप इससे कबल ला इल्म थे इस वाक़े से, इस किस्से से। हमने आपको ये किस्सा बयान किया है वही के ज़रिए। मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरा यूसुफ़ के नाज़िल होने से पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस किस्से से ला इल्म थे। माजी के अंदर आपको इल्म ग़ैब नहीं था, यानी माजी के मुतल्लिक़ा चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते थे। दूसरी दलील अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह शूरा के अंदर, व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्ता तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। हमने आपकी तरफ वही की है, अपने हुक्म में से रूह की अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी है। फरमाया कि आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ईमान क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत मिलने से पहले ये नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ईमान क्या है। जो लोग ये कहते हैं कि नबी पैदाइश के वक़्त से ही आलिमुल ग़ैब होता है,
اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان کے نظریے کا رد کر رہے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ کتاب کا علم تھا اور نہ ہی ایمان کا علم تھا۔ تیسری دلیل سورۃ ہود کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، ان باتوں کو نہ اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی، آپ صبر کریں، بے شک انجام جو ہے وہ متقین کے حق میں ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وحی آنے سے پہلے ان باتوں سے بے خبر تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائیں۔ معلوم ہوا کہ ماضی کی باتوں کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ماضی کی کچھ باتیں بتائیں، اور وحی کے ذریعے جو چیز بتا دی جائے وہ علم غیب نہیں رہتا۔ کوئی بھی آدمی ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں پتا کہ باہر کیا حادثہ ہوا، لیکن اگر کوئی باہر سے آنے والا بتا دے کہ تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، باہر یہ معاملہ ہو گیا، تو اب اس کے علم میں آ گیا ہے، اب یہ اس کو علم غیب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتانے کے حاصل ہو، حواس خمسہ کے بغیر معلوم ہو، اور جب وحی کر دی جاتی پیغمبر کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اب غیب نہیں رہی، وہ اس کے لیے ایک معلوماتی چیز بن گئی ہے۔ دوسری قسم دلائل کی، قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی زندگی کے اندر بھی بعض باتوں کا علم نہیں تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ الحشر میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ منافقین کا اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو سمجھ رہا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں، لیکن یاد رکھو ان کے دل جو ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ یہ اوپر اوپر سے تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، لیکن اندر سے یہ اکٹھے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ظاہراً یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ منافقین اور یہودی جو ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ جمع ہیں، اکٹھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ جدا جدا ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اکٹھا سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ اکٹھے نہیں، دلوں کے اعتبار سے یہ الگ الگ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جو صورتحال تھی یہودیوں اور منافقین کی، وہ جو آپ جان رہے تھے وہ ظاہری اعتبار سے جو آپ مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن ان کی اندرونی باتیں کیا تھیں یہ آپ کو نہیں پتہ تھا۔ یہ حال کی بات ہے، یعنی آپ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر بھی بعض باتوں کو نہیں جانتے تھے، تو اس سے حال کے اندر علم غیب کی نفی ہوتی ہے۔ دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں، اور یہ سورۃ توبہ وہ ہے کہ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، کہ تمہارے ارد گرد کے علاقوں میں بدویوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینے کے رہنے والے منافق ہیں جنہوں نے نفاق کے اوپر سرکشی کی ہے۔ لا تعلمهم، کہ نبی تو نہیں ان کو جانتا، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ان قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر، جو صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، بتا رہے ہیں کہ بعض منافق مدینے کے ارد گرد کے علاقوں میں رہتے ہیں اور بعض منافق جو ہیں وہ مدینے کے اندر رہتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو بات موجود تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حال کی بھی بعض باتیں نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ کو علم غیب نہیں۔
دلائل کی تیسری قسم، یعنی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مستقبل کی بھی بعض باتوں کا علم نہیں ہے، اس میں سے پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت سورۃ المائدہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، کائنات کو اکٹھا کر لیں گے اور نبی بھی آ جائیں گے، رسول آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے نبیوں سے کیا تمہیں جواب ملا ہے، جو تم نے تبلیغ کی ہے آگے سے کیا تمہیں جواب ملا، قالوا لا علم لنا، وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ نبی کہیں گے کہ ہمیں نہیں ہے علم، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو ہی غیبوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ علام الغیوب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ تو قیامت والے دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ نبی جو ہیں وہ لا علمی کا اظہار کر دیں گے۔ تو اگر علم غیب ہوتا نبیوں کو، اور نبیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر جن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو قیامت والے دن یہ جواب تو نہیں بنتا تھا ان کا۔ دوسری دلیل اس حوالے سے سورۃ الانبیاء کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو اے نبی تو کہہ دے ان کو، تو فرما دے ان کو میں نے تم سب کو یکساں طور پر بتا دیا ہے، تبلیغ میں نے کر دی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ قریب ہے یا دور ہے۔ جو عذاب کا وعدہ کافروں کے ساتھ کیا گیا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو مستقبل کے اندر تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے تمہیں جو عذاب کے اندر دوچار کیا جائے گا، وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ قریب آئے گا یا ابھی اس کے اندر مدت پڑی ہوئی ہے، تاخیر کے ساتھ وہ آئے گا عذاب، مجھے نہیں پتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مستقبل کی بھی بعض باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ جب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری ظاہری باتیں بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور مجھے نہیں پتا کہ شاید یہ جو وعدہ ہے قیامت کا جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو۔ یہاں پر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اپنے علم کی نفی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مستقبل کی بعض باتوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہیں جانتے تھے۔ تیسری دلیل اس حوالے سے قرآن مجید کی، سورۃ الاحقاف کی، فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اے نبی تو فرما دے ان کو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی پیغمبر جو ہیں وہ گزرے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ جو کافروں کا سوال ہوتا تھا کہ آپ غیب کی باتیں ہمارے کہنے کے بعد کیوں نہیں بتاتے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، جتنا مجھے بتا دیا جاتا ہے صرف میں اتنا ہی تمہیں بتا سکتا ہوں۔ کیوں کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں، اور اللہ کا پیغمبر اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا پابند ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مستقبل کے اندر بھی وہی باتیں جانتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دیتا تھا وحی کے ذریعے، اور وحی کے ذریعے جو چیز بتا دی جائے وہ تو غیب نہیں رہتا۔ سورۃ الجن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ چوتھی دلیل قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، جو عذاب کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کہہ دیں ان کو کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ قریب ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مستقبل کی بعض باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ یہ بات جب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں حدیثوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مستقبل کی بعض باتوں کو نہیں جانتے تھے۔
مثال کے طور پر صحیح بخاری کی جب ہم حدیث جبریل جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب انسانی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا تھا مل مسئول بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے سوال کیا گیا یعنی میں اور سوال کرنے والا تو، جتنا تجھے پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ اور قیامت کے بارے میں قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا معنی ہے کہ نہ تجھے پتہ ہے اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل کی بھی بعض باتیں جو ہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے 1 مہینہ قبل صحابہ کو یہ فرمایا تھا تسألونی عن الساعۃ وانما علمھا عند اللہ، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، یاد رکھو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے قیامت کا، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل کی بھی بعض باتیں جو ہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ یہ تو ہو گیا 3 انداز سے آپ کے سامنے یہ موضوع کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماضی کی بھی کچھ باتوں کو نہیں جانتے تھے، حال کی بھی کچھ باتوں کو نہیں جانتے تھے، اور مستقبل کی بھی کچھ باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ تو جس شخصیت کے اندر یہ بات پائی جائے وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسے ہر چیز کا علم جو ہے وہ حاصل تھا، یا ہر چیز کا علم اس کو عطا کر دیا گیا تھا، یا عطائی علم غیب تھا، یا وہ غیب جانتا تھا؟ کیسے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ ایک انداز تھا دلائل کا آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید دلائل ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے اور غیب جاننے کی نفی ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس سے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض پیغمبر ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر ان کا قصہ پڑھ دیا ہے، آپ کو ان کے بارے میں بتا دیا، اور بعض ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتایا، ہم نے ان کا قصہ آپ کے اوپر نہیں بیان کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی پیغمبروں کی بات جو ہیں وہ قصہ بیان کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے تھے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتائے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا علم نہیں تھا۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المومن کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو ہیں وہ جو پیغمبر بھیجے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ہم نے ان کا قصہ آپ کے اوپر پڑھ دیا ہے، آپ کو بتا دیا ان کے بارے میں، اور بعض ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر ان کا قصہ نہیں پڑھا، آپ کو نہیں بتایا ان کے بارے میں۔ اور کسی بھی پیغمبر کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی جو ہے وہ دکھا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نبیوں کے بارے میں علم دے دیا گیا، بعض نبیوں کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اور بعض نبیوں کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کلی علم غیب تھا یا ہر چیز کا علم جو ہے وہ آپ کو دے دیا گیا تھا، ان کا نظریہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کے اندر جہاں پر بالکل واضح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے نبی تو فرما دے میں نہیں تمہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل ہوتی ہے۔ کوئی بھی نبی جو ہے وہ غیب نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بتا دیتا ہے بس اسی چیز کا اس کو علم ہوتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوئی چیز بتا دی تو پھر وہ علم غیب کیسے رہا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی وہ آپ نے آگے امت تک پہنچا دی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بتانے کے باوجود یہ ہمارے دوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب سمجھتے ہیں تو آپ نے تو وہ باتیں امت کو بھی بتا دی، تو کیا امت بھی عالم الغیب ہوئی؟ کیا امت کے لوگ بھی غیب جانتے ہیں؟ تو یہ آپ اسی بندے سے، اسی صاحب سے پوچھ لیں جو یہ گفتگو کر رہا ہو کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے امت کو بتایا، اور جو باتیں اللہ نے بتائیں اس میں سے ایک بات بھی آپ نے نہیں چھپائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، جو آپ کی طرف نازل کیا ہے، آپ اسے آگے پہنچا دیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت پیغام نہیں پہنچایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات چھپائی نہیں۔ اب جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ امت کو بتا دی۔ تو اگر اللہ کے بتانے کے بعد نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوئے، غیب جانتے ہیں، کلی علم غیب آپ کے پاس تھا، تو وہ باتیں تو آگے امت کو بھی معلوم ہو گئیں آپ کے بتانے سے۔ تو اگر بتانے سے علم غیب رہتا ہے تو پھر امت بھی ساری کی ساری جو ہے وہ عالم الغیب ہوئی۔ تو اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے صاحب۔ اس سے پوچھ لیں بھی آپ کو بھی تو نبی علیہ السلام کی باتوں کا علم ہے، جو آپ نے غیب کی باتیں بتائی ہیں، تو بتائیے آپ جو ہے وہ پھر عالم الغیب ہوئے؟ تو وہ کہے گا نہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ وہ کہے گا جی ہمیں حدیثوں سے پتہ چلا ہے، ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلا ہے۔ تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اسی بات کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر جو ہے وہ واضح کیا، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دیجئے اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے آپ کے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بکثرت خیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی بھی تنگی تکلیف نہ آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ لمحہ بلمحہ پریشانی کے اندر ہیں۔ کافر جو ہے انہوں نے آپ کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، آپ کو پریشان کیا ہوا تھا، آپ کے قریبی ساتھیوں کو شہید کر رہے تھے وہ۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اگر آپ غیب جانتے تو آپ کو کوئی بھی تنگی تکلیف نہ آتی۔ ظاہر ہے جس بندے کو پتہ ہو کہ میں اس گلی کی نکڑ پر اگر جاؤں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مجھے میری جان کو خطرہ ہے یا میری فیملی کو خطرہ ہے، تو وہ کبھی بھی وہاں پر نہیں جائے گا۔ تو وہ وہی جائے گا جس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ماجرا ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پریشانیوں کے اندر مبتلا ہونا یہ واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پریشانیوں کے آنے سے پہلے ان کا علم نہیں ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے تھے۔ غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو جو وحی کے ذریعے بعض باتیں بتا دیتا ہے اس سے وہ عالم الغیب نہیں بنتے، اور نہ ہی یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ غیب جانتے تھے، کیونکہ بے شمار ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھی بتائیں، جیسا کہ دلائل آپ احباب نے سماعت فرما لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔